बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर, आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक डिज़ाइन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा सेशन भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत इजी हमारा सेशन है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज की भी हमारी टेक्निक्स बहुत इजी मेथड के साथ आपके साथ शेयर की जाए। आज का हमारा डिज़ाइन कॉफ कॉलर और हमारी फ्रंट पट्टी पर मबनी है। और आज का हमारा यूनिक सा डिज़ाइन इंशाल्लाह अगर हमारे तमाम पैरामीटर्स अगर आप फॉलो करते हैं, तमाम हमारी टेक्निक्स फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह ये डिज़ाइन बनाने में आपको किसी किस्म की मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। तो बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने कॉलर अपने मतलूबा साइज़ पे कट कर लिया है। और यहाँ पे हमने जो बड़े साइज़ में हमारा कॉलर है, यहाँ पे 2 पीस हमने लेने हैं। एक पीस पे हमने जिस जगह पे हमारा मार्जिन जाएगा उसको लेआउट कर लिया ताकि हमें मार्किंग करते हुए आसानी हो सके। यहाँ पे एक बॉक्स हमने बना लेना है जो कि 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। तो ये बॉक्स ऑल अराउंड हमारा 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। तो इसी की मदद से आज हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे आप तकरीबन मिडल में आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है हमारी बिल्कुल कॉलर की नोक पे, और दोनों तरफ पे आपने अपनी मेजरमेंट्स को बराबर कर लेना है। और यहाँ इस तरीके से आपने थोड़ा सा तिरछा रखते हुए बॉक्स को आपने निशान लगा लेना है। इसी तरीके से हाफ पे जाते हुए भी आपने सेंटर का निशान लगा लेना है। और उसके बाद आपने पेंसिल की मदद से यहाँ पे हमारी जो लेआउट है उसको आपस में मैच कर लेना है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो कॉलर है इसको आपने सेंटर कर लेना है और उसके बाद आपने सीजर की मदद से यहाँ पे इसको कट कर लेना है। हाफ हमारा जो कॉलर है वो कट होने के बाद उसी के भी हाफ पे आप अपने कॉलर को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपने थोड़ा थोड़ा सा दोनों तरफ से इसको कम कर लेना है ताकि हमारा हल्का सा जो ब्लैक जो हमने कंट्रास्ट पीस यूज़ करना है उसकी लुक हमारे डिज़ाइन के अंदर आ जाए। इसके 2 एडवांटेज होंगे। एक तो हमारी पट्टी और कफ पे हमें ये एडवांटेज हो जाएगा कि हम जब इस पे काज करेंगे तो जब हम इस पे कट लगाएंगे, काज का जो मशीन कट लगाती है वो कट इस ब्लैक पोर्शन में आ जाएगा और हमारा डिज़ाइन मुतासर नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो लेंथ है इसको माइनर सा कम किया है। इसकी रीज़न यही है कि हम जब इसको अपने फाइनल पीस पे अटैच करेंगे तो हल्का सा उसमें खिंचाव आ जाता है, और ये ऊपर वाला पीस अगर आपका थोड़ा सा कम होगा तो वो खिंचाव आपका बराबर हो जाएगा। कॉफ पे भी आपका यही मेथड होगा और यहाँ पे कॉलर पे भी यही होगा। पट्टी पे कोई इशू नहीं है, पट्टी पे आप अपना ओरिजिनल साइज़ रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो हमारा गैप है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनर सा है। और यहाँ पे 1.25 इंच के राउंड अबाउट यहाँ पे हमने एक निशान विजिबल करना है जहाँ से हमने बॉक्स की यहाँ पे निशानदेही करनी है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हाथों से आपने यहाँ पे इस बॉक्स को पकड़ना है ताकि ये बॉक्स मूव ना होने पाए और हमारा जो डिज़ाइन है वो मुतासर ना हो और हमारा जो बॉक्स है वो खूबसूरती के साथ बने और बिल्कुल एक जैसा बने। यहाँ पे आप ये चीज़ मद्देनज़र रखिएगा कि कटिंग करते वक्त फ्रेंड्स हमारा जो पॉइंट है, जो शार्प पॉइंट है, ये बिल्कुल नोक में जाके कट होना चाहिए। जितनी आपकी नोक शार्प होगी उतना ज़बरदस्त आपका डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ पे आप हमारी जो कटिंग है वो हमने दोनों तरफ पे सेम एज इट कर लिया है। अब यहाँ पे हम अपनी जो लुक है वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लुक वो आपके सामने आ चुकी है। कंट्रास्ट पीस के साथ मैंने अपना जो फाइनल हमारा पीस है उसको हमने पैच कर लिया है। कॉलर को आपने मुकम्मल रेडी कर लेना है फ्रेंड्स, ताकि तीसरा जो हमारा पीस होगा कॉलर का वो फाइनली हमारा आ जाए। यहाँ पे नीचे और ऊपर दोनों तरफ से हमने पीस स्किप करना है, कट कर लेना है, साइडों से हमने पीस छोड़ देना है। यहाँ पे अब हमारा जो हमने बॉक्स बनाया है इस बॉक्स को अपने ओरिजिनल फैब्रिक पे हमने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी पेस्टिंग मैं बहुत आराम के साथ, तहम्मुल के साथ कर रहा हूँ ताकि मेरा डिज़ाइन मुतासर ना होने पाए। जल्दी आपने इस डिज़ाइन में बिल्कुल नहीं करनी है। और यहाँ से अब मिडल से हमने इस पीस को कट कर लेना है और यहाँ पे अब हमने फाइनल इसकी फ्यूजिंग करनी है। यहाँ पे ये जो कट है हमारा ये बिल्कुल एज में जाके लगना चाहिए ताकि हमारा जो कट है वो बिल्कुल शार्प बने। तो पहले आपने बग़ैर पानी लगाए हुए इसको अच्छे तरीके से आयरन की मदद से मूव करना है, अपनी जगह पे इसको बिठाना है
اور جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بغیر پانی لگائے ہم اچھے طریقے سے اس کو بٹھا چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس پہ پانی اپلائی کرتے ہوئے اچھے طریقے سے اس کو بٹھا سکتے ہیں۔ آخر میں آپ نے جو ہمارا ایک پورشن ہمارا رہ جاتا ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے بینڈ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے کلیئر کر لیتے ہیں۔ پہلے آپ نے بغیر پانی کے یہاں پہ اس کو بینڈ کرنا ہے، اور جب آپ اچھے طریقے سے اس کو بینڈ کر لیں اس کے بعد آپ پانی لگاتے ہوئے اس کی فائنل فنشنگ کر لیں۔ یہ جو ہماری بینڈنگ ہے جتنی خوبصورتی کے ساتھ ہوگی اتنا خوبصورت آپ کا ڈیزائن کی آپ کی لک آئے گی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائڈ ہماری کلیئر ہو چکی ہے، سیم ایز اٹ اسی طریقے سے ہماری جو دوسری سائڈ ہے وہ بھی ہم نے بٹھا لینی ہے۔ جو ہماری یہ باکسز ہیں ان کے جو ایجز ہیں، کونے ہیں، یہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے ان کو موو کرنا ہے۔ سیزرنگ میں سے کٹ آپ کا بالکل کارنر پہ جا کے لگنا چاہیے، تو آپ کے جو ریشے ہیں وہ نہیں نکلیں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ایز اٹ اسی طریقے سے آپ نے ہمارا دوسرا جو ہمارا پورشن ہے کالر کا وہ آپ نے بٹھا لینا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا جو باکس ہے کالر کے اندر وہ اس طریقے سے ابھر کر آ جائے گا۔ آپ پٹی کی طرف بڑھتے ہیں تو پٹی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تقریباً 1.25 انچ سے تھوڑی سی زیادہ لی ہے۔ یہاں پہ 1/2 انچ اور 1 پوائنٹ یہاں پہ میرا سائز ہے چھوٹی پٹیوں کا۔ تو جب ہم ان پٹیوں کو آپس میں ملاتے ہیں تو بالکل جو 1.25 انچ سے میرا تھوڑا سا زیادہ سائز تھا وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھر کر ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ تو بالکل مائنر سا آپ نے بیچ میں گیپ رکھنا ہے۔ ہمارا کالر، ہمارا کف اور ہماری پٹی یہاں پہ ڈبل پیس سے ہی بنے گی۔ 3.5 انچ پہ آپ نے پہلا نشان لگانا ہے۔ ایک اور باکس ہم نے بنانا ہے جس کی ویڈتھ ہم نے پٹی کے حساب سے رکھنی ہے، جو کہ 1/2 انچ سے 1 پوائنٹ اوپر ہے۔ تو 3.5 انچ پہ ہمارا پہلا نشان ہے فرینڈز۔ یہاں پہ ہم نے اس باکس کو کلیئر کر لینا ہے، اور اسٹرانگ ہاتھوں سے اس کو کرنا ہے، ہم نے پکڑنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ جو سائز لینا ہے وہ 3 انچ پہ لینا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہمارے جو باکسز ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ 4 باکس ہماری فرنٹ پٹی میں بنیں گے، اور جو ہمارے کاج ہیں وہ ہمارے ان باکسز کے درمیان میں آنے ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ 3 انچ کا ہمارا گیپ ہونا چاہیے ان باکسز میں ایک جیسا۔ یہ اس طریقے سے 3 ہمارے باکس ہو چکے ہیں۔ اب اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں۔ چوتھا ہم نے مزید آگے جا کے ایک اور لگانا ہے، وہ بھی آپ 3 انچ کے سائز پہ لگا سکتے ہیں۔ سیم ایز اٹ جیسے ہم نے کالر میں اپنی کٹنگ کی ہے، بالکل ایج میں جا کے ہم نے کٹ کیا ہے تاکہ ہمارا جو ایج ہے وہ بالکل شارپ بنے، تاکہ ہمارا ڈیزائن بھی خوبصورتی کے ساتھ ابھر کر آئے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا سائز ہے اس سائز کو یعنی باکس کو کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو مزید میئر کر لیا ہے۔ میئر کرنے کے بعد ہم نے چوتھا جو ہمارا باکس ہے اس کو ہم نے بنا لیا۔ اب اس کی پیسٹنگ کی بات آتی ہے تو پیسٹنگ پہ آپ نے غور کرنا ہے فرینڈز کہ اس کی پیسٹنگ کیسے ہوگی، کیونکہ اس میں مین جو ٹیکنیک ہے وہ اس کی پیسٹنگ ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا باکس کلیئر ہونے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو الٹا لیتے ہیں۔ کیمیکل والا پورشن ہمارا اوپر کی طرف ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا پورشن آپ نے پکڑ لینا ہے، چھوڑ دینا ہے، اور دوسرا پورشن آپ نے پکڑ کے اس طریقے سے بینڈ کر دینا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کی طرف میرا جو بڑا پورشن ہے وہ اوپر کی طرف ہے۔ یہاں پہ آپ نے 2.5 انچ پہ ایکسٹرا جو ہمارا بینڈ ہو کے کپڑا ہماری پٹی کی طرف آئے گا وہ آپ نے سائز ایکسٹرا لے لینا ہے۔ ایک سائڈ پہ ہمارا 1/2 انچ ہی مارجن ہے، جبکہ ایک سائڈ پہ ہمارا 2.5 انچ مارجن ہے۔ اب سیم ایز اٹ اسی طریقے سے ہمارا کف ریڈی ہو جائے گا۔ کف کا بھی درمیان میں سے آپ نے اسکپ کر کے تھوڑا سا دونوں طرف سے کٹ کر کے درمیان میں گیپ بنا لینا ہے۔ سینٹر میں آپ نے نشان لگا کے اس طریقے سے ہمارا سینٹر ہو جائے گا۔ یہی جو سائز ہم نے کالر میں یوز کیا تھا وہی ہم نے باکس یہاں پہ کف پہ یوز کرنا ہے۔ سیم ہماری میئرمنٹس ہوں گی، کیونکہ ہمارا کف چوڑائی میں ہے، کالر بھی چوڑائی میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے سائز سیم ہوں گے۔ جبکہ پٹی ہماری 1.25 انچ سے تھوڑا سا زیادہ تھی، تو اس لیے ہمیں اس کے لیے ایک اسپیشل باکس بنانا پڑا ہے جس کی ویڈتھ ہم نے کم رکھی تھی۔ تو یہ ہمارا باکس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ سیم ایسے ہی جیسے کالر کا ہم نے کنٹراسٹ پیس لیا ہے، سائڈیں ہم نے اسکپ کی ہیں، جبکہ لینتھ وائز جو ہمارا پورشن تھا وہ ہم نے رہنے دیا ہے۔ اب ہم نے اس کو بالکل مڈل میں رکھتے ہوئے یہاں پہ اپنے کف کے اوپر ہم نے اس کو پیچ کر لینا ہے۔ یہاں پہ یہ پیچنگ کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا احتیاط کرنی ہے کہ آپ کی پیچنگ بالکل پرفیکٹ آنی چاہیے، کارنرز آپ کے بالکل ملے ہونے چاہیے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ایج جو ہیں وہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے ہمارا جو نیچے والا پورشن ہے کف کا وہ بھی ہم نے اسی طریقے سے اٹیچ کرنا ہے۔ فرینڈز بہت ایزی میتھڈ ہے،
بس یہاں سے آپ نے ایج کے ساتھ ایج میچ کرنا ہے. یہاں سے آپ پیپر فیوز سے بھی یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں, جج کر سکتے ہیں. 2 اس کے طریقہ کار ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیے ہم نے بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ پرفیکٹ کیا ہے, تو لاسٹ ون آپ کے سامنے بالکل کلیئر آ چکے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو رائٹ سائڈ پہ ہماری پیپر فیوز ہے وہاں سے بھی ہم رہنمائی لے رہے ہیں تاکہ یہ ہمارا ڈیزائن خوبصورتی کے ساتھ بنے. کوئی بھی ڈیزائن مشکل نہیں ہوتا, بس ٹیکنیکس ہوتی ہیں, اور ان ٹیکنیکس کو اگر آپ گرفت میں لے لیتے ہیں تو آپ کا ڈیزائن بہت ایزی بن جاتا ہے. الحمدللہ ہمارا جو کف کی لک ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. ہمارا جو مارجن ہے دوسری سائڈ میں بینڈ ہوا تو اس کو نکال کے ہم نے اس طریقے سے سلائی لگا لینی ہے ایز یوزلی جیسے ہم سلائی لگاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کف کی جو لک ہے الحمدللہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. سیم ایز اٹ اسی طریقے سے اب ہم نے پٹی بھی ریڈی کرنی ہے. پٹی کا بھی وہی سیم میتھڈ ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائڈ ہم نے 1/2 انچ یہاں پہ بینڈنگ کرتے ہوئے رکھی ہے, جبکہ دوسری سائڈ ہمارا 2.5 انچ والا پیس ہے جو کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, جو کہ بینڈ ہو کے ہمارا پٹی کو کلیئر کرے گا, مکمل کر لے گا. اگر آپ یہ 2.5 انچ والا پیس نہیں لگاتے تو 1/2 انچ پہ پھر بعد میں آپ کو جوڑ ڈال کے بینڈنگ کے لیے مکمل پیس کرنا پڑتا ہے. تو اس زحمت سے بچنے کے لیے اگر آپ 2.5 انچ والا پیس ہی پرفیکٹ لگا لیں گے تو آپ کو پریشانی فیس نہیں کرنی پڑے گی. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ سے میں اپنی پیپر فیوز کو اچھے طریقے سے کنٹرول میں لا رہا ہوں, اور اس کے بعد میں اچھے طریقے سے ہمارے جو باکس کا پوائنٹس ہیں ان کو میں کلیئر کر رہا ہوں. تحمل سے آپ نے یہ سلائیاں لگانی ہیں تاکہ آپ کی سلائی باریکی سے لگے, خوبصورتی سے لگے. بہت زیادہ سپیڈ آپ کے کام کو, آپ کے معیار کو بھی متاثر کر سکتی ہے. یہاں پہ ہمارا تھوڑا سا فاسٹ کام کرنا ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کا بھی ٹائم بچانا ہوتا ہے, اپنا بھی بچانا ہوتا ہے. لیکن آپ جب بھی اگر بگنر لیول پہ ہیں تو بالکل تحمل سے کام کریں, اور جب آپ کے ہاتھ میں صفائی آ جائے گی تو سپیڈ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو آٹومیٹکلی مل جائے گی. یہ ہمارا 2.5 انچ والا پورشن جو کہ اب ہم نے یہاں پہ اٹیچ کرنا ہے. سیکنڈ ون ہمارا پارٹ ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر والا جو ہمارا پورشن ہے کالر کی طرف کا ہے, اور یہ سیم ایز اٹ ہماری پٹی کی لک ہے, یعنی کہ یہ پیس ہمارا بینڈ ہوتے ہوئے ہماری پٹی کو کمپلیٹ کر لے گا. تو بہت اچھے طریقے سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تحمل مزاجی کے ساتھ ہم نے اپنے باکسز کو بھی آپس میں بالکل برابر رکھنا ہے. ان کے درمیان میں بھی بالکل فرق نہیں آنا چاہیے, نہیں تو آپ کا ڈیزائن متاثر ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ ہماری پٹی کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی جو لک ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے, بہت یونیک اور ایک زبردست. اور بینڈنگ کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کسی جگہ سے ڈیزائن متاثر تو نہیں, آپ کی پیپر فیوز آپ کے ساتھ میچ ہونی چاہیے. اور یہاں پہ اب ہم اپنے کالر کو کمپلیٹ کرتے ہیں. کالر کا بھی سیم ایز اٹ یہی پروسیجر ہے. اگر ریشے نکل رہے ہیں تو ان ریشوں کو آپ نے یہاں پہ کٹر کی مدد سے کٹ کر لینا تاکہ آپ کے ڈیزائن میں فنشنگ بحال رہے, وہ متاثر نہ ہو. نہیں تو ریشے نکل کے بعض اوقات سلائیوں سے باہر آ جاتے ہیں جو کہ بہت نامناسب لگتے ہیں, آپ کا ڈیزائن عجیب سا بن جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائڈ آپ کی پرفیکٹ آئی ہے تو دوسری سائڈ آٹومیٹکلی آپ کی پرفیکٹ آ جائے گی. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ہمارے اوپر والے پورشن میں کھچاؤ ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کرو ہوتا ہے, تو کرو کو بچانے کے لیے ہمیں ہلکی سی اس میں کھچاؤ رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ مائنر سا اس میں اوپر والا پورشن کم کریں گے تو اس سے کیا ایڈوانٹیج ہوگا کہ آپ کا ڈیزائن برابر ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہمارا کالر الحمدللہ آپ کے سامنے ریڈی ہو چکا ہے. یہاں پہ اینکر کا تھریڈ ہم نے یوز کرنا ہے کراس کے لیے, تو یہ اینکر کا تھریڈ ایزی مل جاتا ہے. کسی بھی لیس والی شاپ پہ جا کے آپ ان سے اینکر کا تھریڈ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, یا کڑھائی والا جن کے پاس سٹف ہوتا ہے, مٹیریل ہوتا ہے, ان شاپس پہ جا کے آپ اینکر کا تھریڈ اس طرح آپ کو مل جائے گا. اس طریقے سے آپ نے فرینڈز کراس لگا لینے اینکر کے تھریڈ سے, جو کہ آپ کے ڈیزائن کو الحمدللہ بہت متاثر کر دے گا, بہت اٹریکٹیو کر دے گا. یہاں پہ دوسری سائڈ سے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو گرا کرنا ہے تاکہ یہ آپ کی سائڈ کھلنے نہ پائے, کیونکہ بار بار دھلائیوں سے یہ آپ کا اینکر کا دھاگا اگر کھل جاتا ہے تو آپ کا ڈیزائن بھی متاثر ہو جائے گا. اچھے طریقے سے 2 گرا کریں ڈیزائن سٹارٹ کرنے کے لیے. لاسٹ ون میں آپ نے 3 گرہیں بے شک کر لینی ہے تاکہ دھلائیوں سے آپ کا یہ اینکر کا تھریڈ نکلے نہیں. تو سیم ایز اٹ اسی طریقے سے آپ نے ہمارے پورے ڈیزائن میں کراس لگا لینے.
بہت ایزی میتھڈ. اور اس کے بعد الحمدللہ ہماری زبردست اور یونیک سی لک آپ کے سامنے. آج کا ہمارا سیشن آپ کو کیسا لگا، ہماری ٹیکنیکس کیسی لگی ہیں، ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. دل کو چھوئے اگر آج کا ہمارا سیشن تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیا کیجیے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی قیمتی آراء کو ضرور اس پہ عمل کریں، اپنے سیشنز کو مزید اٹریکٹیو بنائیں، آپ کے لیے ہیلپ فل بنائیں. فرینڈز اپنی زندگی سے جڑے اپنے پیروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ کسی زبردست اور یونیک سے سیشن میں. فرینڈز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. فرینڈز سونے رب دے حوالے.